वेलकम टू सिलसिला हिदायत कुरान सुन्नत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। आज हम कुरान मजीद की 91वीं यानी 91st सूरह शम्स पर गुफ्तगू करेंगे। इस सूरह का नाम शम्स है यानी सूरज। अच्छा, इसके दीगर नामों में नाका यानी ऊंटनी और सालेह भी शामिल हैं, और कभी कभी इसे इसकी शुरू की आयात व शम्स व दुहाहा से भी पहचाना जाता है। इसमें कुल 15 आयात हैं। ये सूरह मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और रिवायात के मुताबिक इसका नुज़ूल सूरह इसरा के बाद हुआ, लेकिन हिजरत मदीना से पहले। मुसहफ में तो इसकी तरतीब 91 नंबर पर है, जबकि नुज़ूल के एतबार से इसे उमूमन 26वें 26th सूरा माना जाता है, जो सूरह कदर के बाद नाजिल हुई। अलबत्ता आप देखें, नुज़ूल की तरतीब में मुख्तलिफ आरा भी मौजूद हैं। सूरह का जो मरकज़ी मज़मून है वो है नफ्स इंसानी की पाकीज़गी यानी तज़किया नफ्स की गैर मामूली अहमियत। ये इंसान के अंदर खैर व शर की पहचान, वो जो इल्हाम है, और कौम समूद की सबक कामोज सरगुज़श्त बयान करती है ताकि नफ्स को पाक रखने की ज़रूरत और इससे गफलत के अंजाम को वाज़ेह किया जा सके। आज हमारी गुफ्तगू का महवर भी आप देखें उसी नुक्ते के गिर्द घूमेगा जो सूरह शम्स के मतन और उसकी तफासीर, ख़ास तौर पर आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी और अल्लामा मोहसिन नजफ़ी की आरा की रोशनी में उभरता है। क्या इंसान की हकीकी कामयाबी यानी फ़लाह, उसका इन्हिसार बुनियादी तौर पर अल्लाह की तरफ से नफ्स में वदियत करदा इल्हामी रहनुमाई और फितरी शूर जो आयत 8 में है उसको पहचानने पर है? मेरा मौक़िफ़ इस तरफ माइल है कि सूरे की जो इब्तिदाई कस्में हैं और नफ्स में खैर व शर का इल्हाम, वो इसी फितरी रहनुमाई की मरकज़ियत पर जोर देते हैं। जी, और जबकि मैं इस ज़ाविये पर बात करूँगा कि आयात 9 और 10 में जो अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं, यानी ज़क्का जिसने पाक किया और दस्सा जिसने आलूदा किया या दबा दिया, वो ये ज़ाहिर करते हैं कि कामयाबी या नाकामी का हतमी दारोमदार वो इंसान के अपने इरादे, उसके इंतखाब और नफ्स को संवारने या बिगाड़ने की शऊरी कोशिश पर है। इल्हाम एक बुनियाद तो हो सकता है, जी बिल्कुल, लेकिन असल नतीजा वो फ़र्द के अमल से ही मुंसलिक है। बहुत खूब। आइए सूरा का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाए वमा बनाहा वलअर्दि वमा तहाहा वनफ्सिम वमा सव्वाहा। कसम है सूरज और इसकी धूप की जब वो बुलंद हो, और चांद की जब वो सूरज के पीछे आए, और दिन की जब वो यानी ज़मीन को रोशन कर दे, और रात की जब वो ज़मीन को ढांप ले, और आसमान की और उस ज़ात की जिसने उसे बनाया, और ज़मीन की और उस ज़ात की जिसने उसे फैलाया, और नफ्स इंसानी की और उस ज़ात की जिसने उसे यानी आज़ाओं क़ुव्वा में दुरुस्त किया। यहाँ आप देखें, अल्लाह ताला ने 11 अजीम चीज़ों की कसम खाई है। सूरज, चाँद, दिन, रात, आसमान, ज़मीन, नफ्स इंसानी और फिर उनको बनाने और दुरुस्त करने वाली ज़ाते पाक की। ये कुरान मजीद में एक ही मुकाम पर आने वाली कस्मों की वो सबसे बड़ी तादाद है। आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी के मुताबिक कस्मों की ये कसरत इस बात की दलील है कि जिस मौजू के लिए ये कस्में खाई जा रही हैं वो गैर मामूली अहमियत का हामिल है। गोया ये मसला इतना ही अजीम है जितने आप सोचें आसमान, ज़मीन, सूरज और चांद हैं। ये एक तकदीर साज मसला है। इन कस्मों के ज़रिए अल्लाह ताला ये वाज़ेह कर रहा है कि उसने इंसान की कामयाबी और सआदत के लिए तमाम ज़रूरी मादी और मानवी असबाब फराहम किए हैं। कायनात को रोशन किया, निज़ाम लैलो नहार बनाया, ज़मीन को काबिल ज़िंदगी बनाया, और सबसे बढ़कर नफ्से इंसानी को बेहतरीन साख्त और सलाहियतों के साथ तख्लीक किया। जी, ये बात तो वाज़ेह है कि इन कस्मों से मौजू की अज़मत ज़ाहिर होती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये कस्में खुद अपनी ज़ात में मकसूद हैं, या ये किसी ख़ास नतीजे की तरफ ले जाने वाली एक तरह की तमहीद हैं? और इनका नफ्से इंसानी की कामयाबी से क्या ताल्लुक़ बनता है ख़ास तौर पर? आपका सवाल बहुत अहम है। ये कस्में आप देखें बरह रास्त हमें आयत नंबर 8 की तरफ लाती हैं, जो इन कस्मों का वो जवाब तो नहीं, लेकिन इस जवाब के लिए ज़मीन ज़रूर हमवार करती हैं, जो आगे आयत 9 और 10 में आएगा।
آیت 8 میں فرمایا فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر یعنی نفس کو اس کی بدکاری اور اس کے پرہیزگاری کی سمجھ عطا کی. یعنی نفس کو درست بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اندر نیکی یعنی تقوی اور بدی یعنی فجور کو پہچاننے کی صلاحیت اور اس کی طرف میلان کا شعور ڈال دیا. یہی الہام ہے. یہ کوئی بیرونی چیز نہیں بلکہ نفس کی ساخت کا حصہ ہے. علامہ محسن نجفی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ الہام ایک باطنی شعور ہے، ایک اندرونی ادراک جسے فطرت بھی کہا جا سکتا ہے. یہ فطرت گویا ایک رسول باطنی یا اندرونی حجت ہے جو انسان کو خیر و شر میں تمیز سکھاتی ہے. یہ سمجھ وہ فرماتے ہیں تحت الشعور یعنی سب کانشس میں ودیت کی گئی ہے، جو ایک اشراقی عمل کی طرح بغیر الفاظ کے دل میں اترتی ہے. تو میرا نقطہ یہ ہے کہ کامیابی کی بنیاد اسی الہامی اور فطری رہنمائی پر رکھی گئی ہے. جس نے اس اندرونی آواز کو پہچانا اور اس کے مطابق نفس کو رکھا وہی کامیاب ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ الہام کو ایک بنیادی، ایک ودیت کردہ رہنمائی قرار دے رہی ہیں. لیکن اگر ہم اگلی 2 آیات 9 اور 10 کو دیکھیں تو تصویر کچھ مختلف نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا 9 اور وقد خواب من دساہا 10. یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس یعنی نفس کو پاکیزہ کیا، سوارا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا یعنی آلودہ کر دیا. اب یہاں دیکھیں، کامیابی افلاح اور ناکامی خوابہ، ان کو براہ راست انسان کے عمل سے جوڑا گیا ہے. زکا اس نے پاک کیا، دسا اس نے دبا دیا یا آلودہ کیا. یہ دونوں ماضی کے صیغے ہیں جو فاعل یعنی انسان کے فعال کردار، اس کے ایکٹیو رول کو ظاہر کرتے ہیں. یہ محض الہام کو پہچاننے یا نہ پہچاننے کی بات نہیں لگتی، بلکہ نفس کو پاک کرنے یا آلودہ کرنے کی کوشش اور عمل کی بات ہے. الہام ٹھیک ہے، ایک صلاحیت یا پوٹینشل ہو سکتا ہے، لیکن ان آیات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اصل فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس صلاحیت کو استعمال کر کے تزکیہ کرتا ہے یا اسے نظر انداز کر کے تدسیس یعنی آلودہ کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے. دسا کا مادہ دس ہے، جس کا مطلب جیسا کہ علامہ نجوی نے اشارہ کیا، کسی چیز کو مٹی میں چھپانا یا زبردستی ٹھونسنا ہے. یہ ایک منفی، ایک شعوری کوشش ہے جس سے فطرت صالحہ کو دبایا جاتا ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے صبر و تقوی کی اہمیت واضح کرتے ہیں. یہ دونوں آپ دیکھیں فعال اعمال ہیں جو انسان کو بلندی عطا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں نفسانی خواہشات کی پیروی جو دسہا کی ایک شکل ہے وہ پستی کی طرف لے جاتی ہے. تو کیا یہ آیات انسانی اختیار اور عمل کی اہمیت پر زیادہ زور نہیں دے رہی؟ آپ کا نقطہ وزنی ہے. میں مانتی ہوں کہ آیات 9 اور 10 میں انسانی عمل پر زور ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ عمل آیت 8 میں بیان کردہ الہام کی بنیاد پر ہی استوار ہوتا ہے. کیا تزکیہ یعنی پاک کرنا بغیر کسی معیار پاکیزگی کے ممکن ہے؟ وہ معیار تو آیت 8 میں فراہم کیا گیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا مطلب ہے کہ نیکی اور بدی کا بنیادی نقشہ نفس میں موجود ہے. زکا کا عمل اسی نقشے کو ابھارنا، واضح کرنا اور اس کے مطابق نفس کو ڈھالنا ہے، اور دسا کا عمل وہ اسی نقشے کو دبانا، چھپانا اور آلودہ کرنا ہے. تو تزکیہ اور تدسیس دونوں کا تعلق اسی الہامی بنیاد سے ہے. یہ الہام محض ایک مبہم امکان نہیں بلکہ ایک واضح داخلی رہنمائی ہے. کامیابی اسی رہنمائی کو فعال طور پر قبول کرنے اور اس پر قائم رہنے کا نام ہے. لیکن اگر یہ الہام اتنا واضح اور مکمل ہے تو پھر انسان اسے دباتا کیوں ہے؟ یہ دسا کا عمل یعنی جان بوجھ کر فطرت کو دبانا، یہ کیا ظاہر نہیں کرتا کہ الہام خود بخود عمل میں تبدیل نہیں ہوتا؟ اسے قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار انسان کے پاس ہے. علامہ نجوی کی تشریح کہ الہام تحت الشعور میں ہوتا ہے، یہ بات بھی تو اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسے شعور کی سطح پر لانا اور عملی زندگی میں نافذ کرنا یہ ایک مجاہدہ ہے، ایک کوشش جسے تزکیہ کہا گیا ہے. یہ ایک پوٹینشل ہے جسے ایکچولائز کرنا پڑتا ہے.
اگر رہنمائی خودکار ہوتی تو شاید زکا اور دسا جیسے فعال افعال کے بجائے کچھ اور الفاظ استعمال ہوتے، مثلاً جس نے الہام کو قبول کیا یا جس نے رد کیا، پاک کیا اور دبا دیا میں کوشش اور عمل کا مفہوم وہ بہت زیادہ نمایاں ہے۔ آئیے اب ان 11 قسموں کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں۔ کیا یہ محض تمہید ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ان کا مقصد اس سے زیادہ ہے۔ یہ قسمیں کائنات کی عظیم نشانیوں، سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، ان کا ذکر کر کے یہ ثابت کرتی ہیں کہ جس طرح یہ پورا نظام ایک خالق کے ارادے اور حکمت کے تحت چل رہا ہے، بالکل اسی طرح نفس انسانی کے اندر خیر و شر کی پہچان کا نظام بھی اسی خالق نے قائم کیا ہے۔ یہ الہام کوئی اتفاقی چیز نہیں بلکہ کائنات کے مجموعی ڈیزائن کا حصہ ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی کے مطابق قسموں کی کثرت موضوع کی اہمیت کو بتاتی ہے، اور وہ موضوع یہی الہام فجور و تقوی اور اس پر مبنی فلاح و خسران ہے۔ یہ الہام کی آفاقیت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ میں اس سے پوری طرح متفق نہیں ہوں۔ قسمیں بلا شبہ موضوع کی اہمیت اجاگر کرتی ہیں، جی بالکل، لیکن وہ ایک عظیم الشان سٹیج سجا رہی ہیں جس پر اصل کردار یعنی انسان کو اپنا فیصلہ کن عمل کرنا ہے۔ قسمیں جواب قسم جو آیات 9-10 ہیں اس کی تمہید ہیں۔ ان کا مقصد سننے والے کو جھنجھوڑنا ہے، اسے یہ احساس دلانا ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات میں اس کا اپنا کردار کتنا نازک اور اہم ہے۔ یہ قسمیں اس انتخاب، تزکیہ یا تقدیس کی سنگینی اور اس کے نتائج کی عظمت کو واضح کرتی ہیں۔ گویا کائنات کی ہر شے گواہ ہے کہ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے اور اسی اختیار کے استعمال پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ تو قسمیں انسانی عمل کی اہمیت کو کم نہیں کرتی بلکہ میرے خیال میں تو بڑھا دیتی ہیں۔ اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے سورہ کے آخری حصے میں قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ کذبت سمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ یعنی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کے دن کا خیال رکھنا، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، یعنی اسے ہلاک کر دیا۔ تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل کی اور سب کو زمین کے برابر کر دیا، اور وہ یعنی اللہ اس عذاب کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یہاں آپ دیکھیں قوم سمود کی تباہی کی وجہ ان کی تغوا یعنی سرکشی بتائی گئی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اللہ کی نشانی وہ جو اونٹنی تھی اسے جھٹلایا اور اسے ہلاک کر دیا۔ میرے نزدیک یہ عمل دراصل اسی فطری اور الہامی رہنمائی کو رد کرنے کا نتیجہ تھا جس کا ذکر آیت 8 میں ہے۔ ان کی سرکشی اسی اندرونی آواز اور بیرونی ہدایت یعنی نبی اور معجزہ ان سے انحراف تھی۔ جی، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ ان کی بنیاد سرکشی تھی، لیکن قرآن ان کی تباہی کو ان کے اعمال سے جوڑ رہا ہے۔ کذبت انہوں نے جھٹلایا، فکذبوہ پس انہوں نے اسے جھٹلایا، فعقروہا پس انہوں نے اسے ہلاک کر دیا۔ یہ سب فاعل افعال ہیں جو ان کے جان بوجھ کر کیے گئے گناہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آیت 10 میں بیان کردہ دساہا، نفس کو آلودہ کرنا، فطرت صالحہ کو دبانا، اس کی ایک عملی اور تاریخی مثال ہے۔ انہوں نے صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ اپنے معاشرے کے بدترین شخص اشقاہا، جس کا نام روایات میں قدار بن سالب بتایا گیا ہے، اس کو اس جرم پر اکسایا اور پھر اجتماعی طور پر اس گناہ میں شریک ہوئے یا کم از کم اس پر راضی رہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے نہج البلاغہ سے حضرت علی علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ اونٹنی کو ہلاک تو ایک شخص نے کیا تھا، لیکن عذاب پوری قوم پر اس لیے آیا کہ وہ سب اس فعل پر راضی تھے۔ یہ انسانی عمل، انتخاب اور اجتماعی ذمہ داری کی اہمیت کو بہت واضح کرتا ہے۔ ان کا عمل ان کی تباہی کا سبب بنا، نہ کہ صرف الہام سے ناواقفیت۔ لیکن کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اونٹنی کو ہلاک کرتے اگر ان کے اندر صحیح اور غلط کی کوئی پہچان، کوئی الہام موجود نہ ہوتا جسے وہ دبا رہے تھے؟ دساہا کا عمل یعنی نفس کو آلودہ کرنا اور دبانا، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے
کہ پہلے وہاں کوئی پاکیزہ فطرت، کوئی الہام موجود تھا جسے دبایا گیا۔ اگر نفس میں پہلے سے خیر کی روشنی نہ ہو تو اسے دبانے یا آلودہ کرنے کا کیا مطلب؟ قوم سمود کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے اس اندرونی روشنی یعنی الہام اور بیرونی نشانی یعنی ناقۃ اللہ دونوں کو جان بوجھ کر رد کیا اور دبایا۔ لہٰذا دساہا کا وجود الہام کی اہمیت کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ کا یہ نکتہ دلچسپ ہے کہ دساہا الہام کے وجود کی دلیل ہے، لیکن یہ میرے بنیادی موقف کو کمزور نہیں کرتا کہ فیصلہ کن عنصر وہ انسان کا عمل اور انتخاب ہے۔ الہام ایک غیر فعال بنیاد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کامیابی یا ناکامی کا تعلق فعال اعمال زکاہا اور دساہا سے ہے۔ دسا کا مطلب جیسا کہ پہلے ذکر ہوا صرف نیکی کا نہ ہونا نہیں بلکہ فعال طور پر بدی کو اپنانا، فطرت کو مسخ کرنا، اسے چھپانا اور دبانا ہے۔ علامہ نجفی کے مطابق دس کا مطلب ہی زبردستی ٹھونسنا یا دفن کرنا ہے۔ یہ ایک شعوری بغاوت ہے فطرت کے خلاف۔ الہام اگر بنیاد ہے بھی تو عمارت انسان کے اپنے عمل سے بنتی ہے یا بگڑتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ سورہ شمس ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس انسانی میں خیر و شر کی تمیز اور اس کی طرف میلان کی ایک فطری صلاحیت ودیرت کی ہے، جسے آیت 8 میں الہام کہا گیا ہے۔ حقیقی کامیابی اسی الہامی رہنمائی کو پہچاننے، اسے قبول کرنے اور اس کے مطابق اپنے نفس کو پاک و صاف رکھنے یعنی تزکیہ کرنے میں ہے۔ قوم سمود کی مثال ایک تنبیہ ہے کہ اس رہنمائی سے منہ موڑنے اور سرکشی اختیار کرنے کا انجام دنیا و آخرت کی تباہی ہے۔ جی بالکل، اور ساتھ ہی یہ سورہ اتنی ہی وضاحت سے یہ بھی بتاتی ہے کہ محض اس بنیادی آگاہی یا الہام کا ہونا کافی نہیں۔ کامیابی کا اصل مدار انسان کی اپنی شعوری کوشش، اس کے انتخاب اور عمل پر ہے۔ آیا وہ نفس کو پاک کرنے کی جدوجہد زکاہا کرتا ہے یا اسے خواہشات اور گناہوں کی مٹی میں دبا دیتا ہے، دساہا۔ قوم سمود کی ہلاکت ان کے تکذیب اور اونٹنی کو ہلاک کرنے جیسے اعمال کا براہ راست نتیجہ تھی۔ بالکل، اور شاید حتمی نقطہ یہی ہے کہ یہ دونوں پہلو الہامی رہنمائی اور انسانی کوشش یہ لازم و ملزوم ہیں۔ الہام وہ بیج ہے جو اللہ نے بویا ہے، اور تزکیہ وہ پانی اور محنت ہے جس سے یہ بیج پھلتا پھولتا ہے۔ اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ جیسا کہ آیت اللہ مکارم شرازی فرماتے ہیں، نجات کا دار و مدار محض خیالات یا آباء و اجداد کے اعمال پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کے سائے میں روح و جان کی پاکیزگی پر ہے۔ صحیح کہا۔ اور انسان کی بدبختی کی وجہ بھی کوئی جبری تقدیر نہیں بلکہ اس کا اپنا گناہوں میں ملوث ہونا اور تقوی سے دوری اختیار کرنا ہے۔ سورہ کا اصل پیغام تزکیہ نفس کی فیصلہ کن اہمیت ہے جس پر دونوں جہانوں کی کامیابی منحصر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں اور ان کے نتائج سے مکمل طور پر بے نیاز اور بے خوف ہے، جیسا کہ آخری آیت میں فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ یعنی اللہ اس عذاب کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یہ اس کی کامل قدرت اور حکمت کی دلیل ہے۔ یقیناً سورہ شمس ہمیں نفس انسانی کی گہرائیوں، اس کی صلاحیتوں، اس کے خطرات اور اس کی اصلاح و فلاح کے راستوں پر غور و فکر کی ایک دائمی دعوت دیتی ہے۔